ऑटोमन एम्पायर सीरीज की पिछली वीडियो में हमने सल्तनत उस्मानिया और हंगरी के दरमियान होने वाली एक तारीखी जंग मोहाज का जिक्र किया था, जिसमें उस्मानी सुल्तान सुलेमान ने शानदार फतह हासिल करते हुए हंगरी की 500 साला सल्तनत का खात्मा कर दिया था। ये यूरोप में उस्मानियों की बहुत बड़ी फतह थी। इस जंग में हंगरी का बादशाह लुइस जोम जान बचाते हुए दरिया में डूबकर हलाक हो गया था। उस्मानियों ने यूरोप में अपने पुराने और ताकतवर दुश्मन हंगरी को तकरीबन नक्शे से मिटा दिया था, लेकिन अब यूरोप में सुल्तान सुलेमान को थोड़ा टफ टाइम मिलने वाला था, क्योंकि अब की बार इनका सामना ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग खानदान से होने वाला था। सुल्तान सुलेमान सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में हम सुल्तान सुलेमान के वयाना पर पहले मुहासरे की तारीख जानेंगे। 1526 ईस्वी में होने वाली मुहाज की जंग में सुल्तान सुलेमान ने हंगरी के बादशाह को शिकस्त देते हुए हंगरी की फौजी ताकत को तकरीबन खत्म कर दिया था, और अब सुल्तान अपने लश्कर के साथ हंगरी के दारुल हुकूमत बूडा जा पहुंचे। सुल्तान ने हंगरी के बाज उमरा की मुशावरत से काउंट ज़ापोलिया को हंगरी का नया बादशाह मुकर्रर किया, जबकि सुल्तान सुलेमान ने फैसला किया कि हंगरी की सरजमीन को सल्तनत उस्मानिया के तहत एक खुद मुख्तार रियासत ही रहना चाहिए। वो सुल्तान सुलेमान को सालाना टैक्स अदा करते, और जब कभी सुल्तान को फौजी कुमक की ज़रूरत होती तो अहले हंगरी सुल्तान के लिए अपने सिपाही रवाना करते। हंगरी का नया बादशाह ज़ापोलिया दरअसल ट्रांसल्वेनिया का साबिक वाइवोड था। सुल्तान सुलेमान ने हंगरी में इंतज़ामी अमूर को दुरुस्त करने के बाद वो अपने लश्कर और माल गनीमत के साथ वापस इस्तांबुल के लिए रवाना हुए। सुल्तान को हंगरी छोड़े अभी कुछ दिन ही हुए थे कि इनके मुंतखब करदा बादशाह ज़ापोलिया के खिलाफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड तख्त के दावेदार के तौर पर सामने आया। ये शख्स हंगरी के साबिक बादशाह लुइस दोम का बहनोई और शहंशाह चार्ल्स पंजम का भाई था, जिसे चार्ल्स ने ऑस्ट्रिया की आर्च डची मुंतकिल कर दी थी, एक मुआहदे की रूह से जो चार्ल्स और साबिक शाह हंगरी के दरमियान हो चुका था। इसने हंगरी के तख्त का दावा किया। इसके खिलाफ ज़ापोलिया और इसके हामियों ने हंगरी का एक कदीम कानून पेश किया, जिसकी रूह से हंगरी के बाशिंदे के अलावा कोई दूसरा शख्स वहां का बादशाह मुंतखब नहीं हो सकता। लेकिन बावजूद इस कानून के मगरबी हंगरी के उमरा ने फर्डिनेंड को हंगरी का बादशाह मुंतखब कर लिया, और अब इन दोनों के दरमियान जंग नागुज़ीर हो चुकी थी, जिसके बाद फर्डिनेंड ने दारुल हुकूमत बूडा पर हमला करने का फैसला किया। ये हमला इसने इसलिए जल्दी में किया ताकि उस्मानी फौज ज़ापोलिया की मदद के लिए यहाँ पहुँच न सके, और 20 अगस्त 1527 ईस्वी को फर्डिनेंड की अफवाज ने हंगरी के दारुल हुकूमत बूडा पर कब्जा कर लिया। इस जंग में शिकस्त के बाद जब ज़ापोलिया ने देखा कि हंगरी के बहुत से रईस फर्डिनेंड के साथ शामिल हो गए हैं और वो हंगरी पर मजीद अपना इक़्तिदार कायम नहीं रख सकता, तो इसने पोलैंड, जो कि एक तो इसकी हमसाया रियासत थी और दूसरा यहाँ का बादशाह ज़ापोलिया का सुसर था, वो जान बचा के वहाँ चला गया, और यहीं से ज़ापोलिया ने पोलैंड से सुल्तान की खिदमत में मदद के लिए अपना सफ़ीर रवाना किया। जब फर्डिनेंड को ज़ापोलिया के सफ़ीर की खबर मिली तो इसने अपना एक सफ़ीर सुल्तान सुलेमान के दरबार में भेजा, और न सिर्फ हंगरी के तख्त के लिए इसने सुल्तान से हिमायत की दरख्वास्त की, बल्कि इसने बलगराद और हंगरी के दूसरे शहरों की वापसी का भी, जो कि अब सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुके थे, इसने वापसी का सुल्तान से मुतालबा किया। सुल्तान सुलेमान ने फर्डिनेंड के सफ़ीर को वापस भेज दिया, जबकि इन्होंने ज़ापोलिया के सफ़ीर को मुकम्मल इत्मीनान दिलाया कि वो जल्द उस्मानी फ़ौजें हंगरी के लिए रवाना करेंगे। इसके बाद सुल्तान ने 10 मई 1529 ईस्वी को दारुल हुकूमत इस्तांबुल से तकरीबन 2.5 लाख फौज और 300 जंगी तोपों के साथ सुल्तान दारुल हुकूमत से रवाना हुए। ये सुल्तान सुलेमान की बलगराद, रूडस और जंग मुहाज के बाद तीसरी बड़ी फौजी मुहिम थी। जल्द उस्मानी लश्कर सुल्तान सुलेमान की सरकर्दगी में हंगरी में दाखिल हुआ। जब सुल्तान सुलेमान बूडा शहर के करीब पहुंचे और फर्डिनेंड को उस्मानी फौज के आने की इत्तला मिली तो वो काफ़ी खौफजदा हो गया। इसने अपनी आधी फौज बूडा शहर की हिफाजत के लिए छोड़ी और बकिया फौज के साथ वो वापस ऑस्ट्रिया भाग खड़ा हुआ। तुर्क फौज 3 सितंबर 1529 ईस्वी को बूडा शहर के सामने जा पहुंची, और सुल्तान के हुक्म पर फौज ने मुहासरे की तैयारियां शुरू की। 6 रोज तक उस्मानियों ने बूडा शहर का सख्त तरीन मुहासरा जारी रखा। इस सख्त तरीन मुहासरे के बाद बिलाखिर दोपहर के वक्त बूडा शहर दूसरी बार फतह हुआ
اور سلطان سلیمان نے پھر سے زاپولیا کو ہنگری کے تخت پر بٹھا دیا۔ اب چونکہ ترک فوج نے فرڈینینڈ کی فوج کے ساتھ کوئی جنگ نہیں لڑی تھی، اس لیے سلطان سلیمان کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کے واپس جانے کے بعد فرڈینینڈ پھر سے ہنگری کے دارالحکومت پر حملہ کر کے قبضہ نہ کر لے۔ سلطان سلیمان نے سوچا کہ کیوں نہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کر کے فرڈینینڈ کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ ویانا ہنگری کے دارالحکومت بوڈا سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، کیونکہ اگر ویانا فتح ہو جاتا تو یورپ میں مزید آگے جانے کا عثمانیوں کو موقع ملتا۔ اس وقت آسٹریا کا شہنشاہ چارلس پنجم یورپ کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ وہ اسپین، نیدرلینڈ، سسلی اور جرمنی کی مملکتوں کا واحد اور تنہا مالک تھا۔ ویانا کے محاصرے کے وقت وہ اٹلی میں فرانس اول یعنی کہ فرانس کے بادشاہ کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، اس لیے ترکوں کے مقابلے کے لیے کوئی فوج نہ بھیج سکا اور آسٹریا کو صرف اپنی ذاتی فوجی قوت پر بھروسہ کرنا پڑا۔ چنانچہ محاصرے سے قبل ہر 10 آدمیوں میں سے ایک کو فوج میں بھرتی کیا گیا۔ ہمسایہ ریاستوں نے فوجی دستوں سے مدد کی، لیکن پھر بھی یہ فوج ترکوں کے مقابلے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ فرڈینینڈ نے مجلس سلطنت سے مدد کی درخواست کی، جس نے صرف 12,000 پیدل اور 4,000 سوار فوج بھیجنا منظور کیا۔ مجلس کو بمشکل یقین دلایا جا سکا کہ سلطان سلیمان ویانا کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ بہرحال جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ آسٹریا اتنی فوجیں جمع کرنے سے قاصر ہے جو ترکوں کو آگے بڑھنے سے روک سکیں، اس لیے عیسائیوں نے اب صرف دارالحکومت کی حفاظت کی تیاریاں شروع کیں۔ فرڈینینڈ خود تو سلطان سلیمان کے خوف سے ویانا سے بھاگ گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے بعض افسر اسپین اور جرمنی کے آزمودہ کار دستے محاصرے کے شروع ہونے سے پہلے شہر میں پہنچ گئے تھے اور ان کی مدد حد درجے اہم ثابت ہوئی۔ ویانا کے فوجی دستوں کا سپہ سالار کانٹ ڈی سام تھا اور مدافعت کی اصل نگرانی اسی کے ہاتھ میں تھی۔ ترکوں کے ویانا پہنچنے سے پہلے ہی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ شہر کے چند مقامات زیادہ تر بوسیدہ حالت میں تھے۔ فصیل بھی ایک تھی جو بمشکل 6 فٹ موٹی تھی، چنانچہ وہ تمام مکانات جو فصیل سے بہت قریب واقع تھے گرا کر زمین کے برابر کر دیے گئے۔ شہر کے اندر مٹی کی ایک نئی دھس تیار کی گئی۔ دریا کے ساحل پر خندق کھود کر لکڑی کے بڑے بڑے مضبوط لٹوں سے بار لگا دی گئی۔ سڑک کی سنگی پٹریاں بھی اکھاڑ لی گئیں تاکہ دشمن کے گولوں کا اثر زائل ہو جائے۔ سامان رسد اور گھوڑوں کے لیے چارہ فراہم کرنے کی غرض سے متعدد ٹولیاں گرد و نواح میں بھیج دی گئیں۔ پھر اس خطرے سے کہ محاصرہ زیادہ دنوں تک طویل نہ ہو جائے، ایسے تمام لوگوں کو جو مدافعت کے کام کے نہ تھے بلکہ جن کی ذات پر فوجی نقطہ نظر سے انتہائی بیکار خیال کیا جاتا تھا، یعنی کہ عورتیں، بچے، بوڑھے اور پادری، ان سب کو شہر چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور کیا گیا۔ اور جب ترک ویانا کے قریب پہنچ گئے تو آس پاس کے شہروں کو بھی مسمار کرا دیا گیا تاکہ ترک اس سے روک اور پناہ کا کام نہ لے سکیں۔ وہاں کے باشندوں کو ایسے وقت میں بے یار و مددگار ہونا پڑا جب ترک عین ویانا کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان میں سے اکثر ترکوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ 27 ستمبر کو سلطان سلیمان ویانا پہنچے اور ترکوں نے محاصرہ شروع کر دیا۔ اسی سال کچھ ایسی موسمیاتی تبدیلیاں ہوئیں جو کہ جنگی نقطہ نظر سے سلطان سلیمان کے حق میں بالکل بھی نہ تھیں۔ وہ تبدیلیاں یہ تھیں کہ اس سال کثرت کے ساتھ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے سڑکیں اس قدر خراب ہو گئی تھیں کہ ترکوں کو اپنی بڑی بڑی توپیں ہنگری میں ہی چھوڑ کر آنا پڑا اور اب انہیں زیادہ تر سرنگیں کھود کر دیواروں کو گرانے کی کوشش کرنی پڑی۔ لیکن محصورین بھی ہر مقام پر نظر رکھے ہوئے تھے اور 9 اکتوبر تک ترکوں کی تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ بالآخر 10 اکتوبر کو سرنگ کے ذریعے سے شہر پناہ میں ایک چوڑا رخنہ پیدا ہو گیا، جس کے بعد ترکوں نے فوراً پے در پے حملے شروع کیے، مگر ہر بار انہیں پسپا ہونا پڑا اور وہ رخنہ پر کر دیا گیا۔ اس طرح 11 اور 12 اکتوبر کو بھی ترکوں نے ان مقامات پر جہاں سرنگوں نے بڑے بڑے رخنے کر دیے تھے سخت حملے کیے، لیکن عیسائی ایسی جانبازی سے لڑے کہ ترک شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ سلطان سلیمان نے یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس کا اظہار کیا۔ اس دوران ترک بھی موسم کی شدت، سامان رسد کی قلت اور سب سے بڑھ کر ان کی مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے روز بروز زیادہ دل برداشتہ ہو رہے تھے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ 20 صفر 937 ہجری بمطابق
14 اگست 1529 عیسوی کو ایک آخری حملہ کیا جائے گا۔ سلطان سلیمان نے سپاہیوں کا دل بڑھانے کے لیے بہت فیاضی سے روپیہ ان میں تقسیم کیا اور وعدہ کیا کہ جو شخص سب سے پہلے دیوار پر چڑھے گا اسے دولت سے مالا مال کر دیا جائے گا اور اسے ایک بہت بڑا منصب عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ 9 بجے صبح کو جانثاری عثمانی فوج کے بہترین دستے حملے کے لیے آگے بڑھے۔ صدر اعظم ابراہیم پاشا اور فوج کے تمام بڑے بڑے فوجی افسر بھی ساتھ تھے، لیکن عیسائیوں کی سرفروشی نے ترکوں کے قدم شہر کے اندر نہ آنے دیے۔ حالانکہ عثمانی انجینئرز سرنگوں کے ذریعے سے شہر پناہ کا ایک بہت بڑا حصہ گرا چکے تھے۔ مغربی مورخین کا بیان ہے کہ ترکوں کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں، یہاں تک کہ ینیچری جینی کے جانثاری نے بھی دل برداشتہ ہو کر حملہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ برخلاف اس کے عیسائیوں کے حوصلے بلند تھے۔ آخرکار مایوس ہو کر سلطان سلیمان کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا اور سلطان نے فوج کو واپسی کا حکم دیا۔ ویانا کو اس کے مدافعین کی سرفروشی نے بچا لیا تھا، لیکن ایک عیسائی مورخ جس نے اس محاصرے کا بالکل انصاف کے ساتھ تجزیہ کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ سلطان سلیمان کی ویانا کے محاصرے کی سب سے بڑی ناکامی موسم کی شدت تھی، جس کے زیادہ تر ایشیائی ترک عادی نہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ناکامی کو ینیچری کی سرکشی کو بھی سمجھتا ہے، جس کا اس ناکامی میں بہت بڑا دخل تھا۔ یوں یورپ میں عثمانی فتوحات کی موج ویانا کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ اب اگرچہ ترکوں نے ویانا کو فتح نہیں کیا تھا، لیکن ترکوں کا خوف اہل یورپ کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ عیسائیوں نے ترکوں کے خلاف آپسی تفرقات کو ختم کرتے ہوئے متحد ہونے کی ضرورت محسوس کی، یہاں تک کہ فرانس کے بادشاہ فرانسس اول، جسے سلطان سلیمان کی مدد سے اسے اس کا کھویا ہوا تخت ملا اور وہ آسیا کے بادشاہ کی قید سے آزاد ہو کر تخت نشین ہوا تھا، وہ بھی اب عثمانیوں کے خلاف اس اتحاد میں شامل ہونے کی ضرورت محسوس کرنے لگا۔ یہاں تک کہ پروٹیسٹنٹس کے بانی مارٹن لوتھر نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے کہا کہ ویانا کے محاصرے کے بعد ترکوں سے لڑنا اب ہر عیسائی پر فرض ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو۔ ادھر 3 سال کے بعد سلطان سلیمان پھر ایک زبردست فوج کے ساتھ ہنگری میں داخل ہوئے اور وہاں سے سلطان نے ویانا کا رخ کیا۔ اب کی بار شہنشاہ چارلس نے آسٹریا کی فوج کی کمان خود اپنے ہاتھ میں لی، لیکن قلعہ گنیس کی فتح جو راستے میں واقع تھا، عثمانیوں کو یہاں 3 ہفتے کی مدت صرف ہو گئی اور اس پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے ویانا کی طرف بڑھنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ بجائے اس کے کہ وہ آسٹریا کی طرف متوجہ ہوتے اور اسے فتح کرتے، سلطان واپس استنبول چلے گئے۔ چارلس نے بھی سلطان سلیمان سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی اور ویانا کے قریب اپنی فوج کے ساتھ ترکوں کا انتظار کرتا رہا۔ سلطان سلیمان کے استنبول لوٹ جانے کے بعد بھی چند سالوں تک زاپولیا اور فرڈینینڈ میں لڑائی کا سلسلہ کم و پیش جاری رہا۔ بلاخر 945 ہجری بمطابق 1538 عیسوی میں ان دونوں کے درمیان ایک صلح نامہ ہو گیا، جس کی روح سے ہنگری کے 2 حصے کر دیے گئے۔ مشرقی حصے کا بادشاہ زاپولیا کو تسلیم کر لیا گیا اور مغربی حصے پر فرڈینینڈ کی فرمانروائی تسلیم کر لی گئی، مگر دوسرے ہی سال زاپولیا کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوہ اور فرڈینینڈ کے درمیان جنگ پھر چھڑ گئی۔ زاپولیا کی بیوہ نے سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی، چنانچہ 948 ہجری بمطابق 1541 عیسوی میں سلطان سلیمان ہنگری میں داخل ہوئے اور فرڈینینڈ کو شکست دے کر بوڈھا اور دوسرے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اور ان میں ترک دستے متعین کر دیے۔ اگرچہ ساتھ ہی سلطان نے اس امر کا بھی اعلان کر دیا کہ زاپولیا کے بیٹے کے بالغ ہونے کے بعد وہ اسے ٹرانسلوانیا اور ہنگری کے تخت پر بٹھا دے گا، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر سلطان سلیمان نے ہنگری کو سنجقوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں گورنر مقرر کر دیے۔ اس جنگ میں گو عثمانیوں کو کہیں نہ کہیں شکستیں بھی ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر سلطان سلیمان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ 951 ہجری بمطابق 1544 عیسوی میں شہنشاہ چارلس اور فرڈینینڈ نے صلح کی گفتگو شروع کر دی اور 954 ہجری بمطابق 1547 عیسوی میں 5 سال کے لیے صلح کر لی گئی۔ اس صلح نامے کی روح سے تمام ہنگری اور ٹرانسلوانیا پر سلطان سلیمان کا قبضہ بدستور قائم رہا اور فرڈینینڈ نے سلطنت عثمانیہ کو 30,000 دکات سالانہ خراج دینا منظور کر لیا۔ یہ صلح نامہ، جس میں شہنشاہ چارلس پنجم، پوپ جمہوریہ وینس
اور فرانس کا شہنشاہ شریک تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسیحی یورپ نے سلطان سلیمان کو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ ہونا تسلیم کر لیا تھا۔ آسٹریا کو سلطنت عثمانیہ کے سامنے اس حد تک جھکنا پڑا کہ اس سے قبل صلح کے متعلق جو مراسلت ہوتی تھی، اس میں فرڈینینڈ نے اپنے آپ کو صدر اعظم ابراہیم پاشا کا بھائی لکھنا منظور کیا اور اس طرح اپنا مرتبہ ایک ترک وزیر کے مرتبے کے برابر رکھا۔ فرانس اول نے بھی کئی بار نہایت ادب و عاجزی کے ساتھ سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ نیز فرانس کے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے سلطان نے ایک جنگی بیڑا بحیرے روم میں روانہ کیا تھا۔ یہ یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ اس دوران میں سلطان سلیمان کو ایران کی جانب بھی متوجہ ہونا پڑا اور سلطنت عثمانیہ کی عسکری قوت دو محاذوں میں تقسیم ہو گئی۔ فرڈینینڈ کا سفیر بوس بکیس، جو کہ سلطان سلیمان کے دربار میں مأمور تھا، وہ اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ ہمارے اور تباہی و بربادی کے درمیان اہل ایران ہی صرف ایک روک ہیں۔ ترک ہمیں ضرور دبوچتے، مگر ایرانی انہیں روکے ہوئے ہیں۔ ایرانیوں کے ساتھ ترکوں کی جنگ سے ہمیں صرف مہلت ملی ہے، مکمل نجات نہیں۔